अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है एडवोकेट नजमुद्दीन और आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान लॉयर के प्लेटफॉर्म से। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है और हम मोस्टली इसके लीगल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली ख़वातीन के हकूक़ के बारे में है। और ख़वातीन के वैसे तो बहुत सारे हकूक़ हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो रेप लॉज से मुतल्लिक करेंगे कि रेप लॉज किस किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो चुके हैं और क्या क्या ऐसी टेक्निकलिटीज़ ऐसे केसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आई बिलीव आप सब जो लोग हैं वो लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर यंग लॉयर्स हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि कोई भी रेप केस किस तरीके से चलता है, तो हम बेसिकली इसके लीगल एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास मुख्तलिफ केसेस आ सकते हैं, या अल्लाह ना करे कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करना ज़रूरी हैं। तो हम बात करते हैं कि जो है रेप का कानून बेसिकली है क्या, क्या क्या सेक्शन इसके ऊपर हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले बताया कि सेक्शन 375 और सेक्शन 376 इसको डिफाइन करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि असमत दरी जो है ये औरत के साथ जिनसी तल्लुकात के तौर पर तारीफ किया जाता है। जैसे ही कोई जिनसी ताल्लुक बनेगा यानी कि इसके अंदर जिनसी ताल्लुक बनना ज़रूरी है और इसी तरीके से उस औरत की रजामंदी इसके अंदर शामिल नहीं होती, तब ही ये रेप करार दिया जा सकेगा। इसी तरीके से हम मज़ीद इसको आगे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और इसके अंदर हम ये देख रहे हैं बेसिकली कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली रेप के अंदर जो पेनिट्रेशन होना, जो जिसको हम कहते हैं कि जिनसी ताल्लुक इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर अगर कोई ऐसी कोशिश की जाती है, आपको हरास किया जाता है या फिर कोई भी ऐसा अमल किया जाता है जिससे खातून जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो उसको सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर लेकर आया जा सकता है। इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है, क्योंकि कई दफ़ा जो है अदालतों ने देखा है कि आम लोग के ऊपर, आपने को भी देखा होगा कि फ़िक्र कसे जाते हैं, ख़वातीन जा रही हैं तो क्या ये सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आता है या नहीं आता। इसके ऊपर कोर्ट्स ने जजमेंट तो ज़रूर दी है कि जी बिल्कुल ये सेक्सुअल असॉल्ट है, किसी की हरासमेंट ज़रूर है। तो कोई औरत जा रही है और आप उसके ऊपर ऐसे फ़िक्रे कसते हैं जो कि जिसकी वजह से वो हरास हो रही है, अनकम्फर्टेबल हो रही है, तो बिल्कुल वो एक जुर्म है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि रेप के क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो हम इसकी लैंग्वेज की तरफ देखेंगे कि रेप जो है स्पेसिफिकली जब आप सेक्शन 375 को देखते हैं तो इसका टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रेप को डिफ़ाइन किया गया है। तो बेसिकली इसके अंदर 5 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं बेसिक के जिसकी वजह से इसको रेप होना ज़रूरी होता है, फिर ही ये रेप बनेगा, फिर ही ये रेप की डेफिनेशन के अंदर आ सकता है और फिर ही इस ऑफेंस के अंदर आप कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है वो अगेंस्ट हर विल हो रहा है, यानी कि उसकी इसके अंदर इजाज़त उसको नहीं थी, उसके साथ ज़बरदस्ती ये काम किया जा रहा है। अच्छा, अगर कई केसेस के अंदर ये होता है कि विद विल हो रहा होता है और बाद के अंदर लड़ाई हो जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप इसको ज़िना तो करार दे सकते हैं, ज़िना के ऑफेंस के अंदर इसको लेकर आ सकते हैं, लेकिन रेप के ऑफेंस के अंदर इसको नहीं लेकर आया जा सकता। फिर इसकी बात करते हैं कि अगेंस्ट हर विल है, विदाउट हर कंसेंट है। और विल और कंसेंट को तकरीबन जो है वो हम सेम ही मयार के ऊपर लेकर आते हैं। विद हर कंसेंट व्हेन द कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट। अगर उस खातून की जो कंसेंट है या उसकी जो विल है वो इस वजह से ली जाती है कि उसको कोई ना कोई डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको कहा जाता है कि जी अगर तुमने ये काम मेरे साथ नहीं किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, तो ऐसे केसेस के अंदर ही फिर अभी रेप की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये बहुत सारे केसेस के अंदर होता है। कई दफ़ा जो है वो ख़वातीन हैबिचुअल ख़वातीन होती हैं जिनका काम धंधा ही यही होता है, उनके साथ भी ये दफ़ा होता है कि मे बी एट दैट टाइम उनका जो है वो दिल नहीं कर रहा या कोई भी और वजह है जिसकी वजह से वो मना कर देती हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो जान से मारने की धमकी देता है, ये कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा या मैं तुम्हें मारूंगा। उसकी वजह से खातून जो है एट दैट टाइम कंसेंट कर देती है, लेकिन बाद में ये साबित करना ज़रूरी होता है कि वो जो कंसेंट थी
وہ خطرے کی وجہ سے تھی، وہ کیونکہ میری جان خطرے میں تھی سر میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کی کانسینٹ دی تھی، تو پھر بھی اس کو ریپ کے اندر لے کر آیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ود ہر consent when the man knows that he is not married to her and that the consent is given because she believes that the man is another person whom she is or believe herself to be married۔ اب اس کے اندر یہ بات ہے کہ بیسیکلی آپ نے کنسنٹ تو دے دی، لیکن آپ نے کنسنٹ اس چیز کی دی تھی، یہ سمجھتے ہوئے دی تھی کہ یہ شخص تو میرا ہسبینڈ ہی ہے، اس کی وجہ سے میں اس کو اجازت دے دیتی ہوں۔ لیکن یہ بہت کم اپلیکیشن اس کی ہوتی ہے، خاص طور پر ان کیسز کے اندر کہ جب ہسبینڈ جو ہے وہ شاید پہلے طلاق دے چکا ہو اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ ٹائم گزر چکا ہو اور ان کا دوبارہ نکاح نہیں ہوا، ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ اس عورت کو دھوکے میں رکھ کے کہ جی نہیں ابھی طلاق مکمل نہیں ہوئی یا ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، وہ ایسی کوئی صورت کر کے اگر وہ کچھ بھی ایسا کام کرتا ہے تو وہ ریپ کے زمرے کے اندر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ خاتون جو ہے وہ 16 یا 16 سال سے کم کی ہے تو پھر بے شک اس نے کانسینٹ دی ہے یا پھر کانسینٹ نہیں دی، یہ معنی بالکل نہیں رکھے گی، چاہے خاتون جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کر رہی ہوگی، شاید وہ شادی بھی کر لیتی ہے تو بیسیکلی وہ شادی بھی انلیگل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ اپنی کانسینٹ بھی دے دیتی ہے تو وہ کسی بھی قسم کی کانسینٹ جو ہے وہ انلیگل دے گی کیونکہ وہ ابھی مائنر ہے۔ تو ان دی ایج آف مائنر اور وداؤٹ کانسینٹ ریپ کے جو offenses ہیں وہ اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب 376 کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس کی سزا کی بات کی گئی ہے جو کہ میکسیمم جو ہے وہ 25 سال تک ہو سکتی ہے، یعنی کہ لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے کم از کم جو ہے وہ 10 سال تو لازمی ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز اس کے اندر رکھی ہے کہ 10 سال تو ہونی ہی ہونی ہے، یعنی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے دوسرے کیسز کے اندر، ہارٹ کے کیسز کے اندر، دوسرے پرچوں کے اندر کے ججز جو ہیں وہ 3 سال 4 سال 6 سال بھی دے دیتے ہیں بیسڈ آن دا ایویڈینس، بیسڈ آن دا فیکٹس آف دا کیس۔ لیکن اگر یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جی ریپ ہوا ہے تو اس کے بعد 10 سال سے کم تو سزا دی ہی نہیں جا سکتی اور زیادہ سے زیادہ 25 سال دی جا سکتی ہے۔ اور یہ کس طریقے سے کم اور زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے ہم آگے بھی چل کے دیکھیں گے کہ کئی دفعہ گراؤنڈ اس طریقے سے بن رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے کیس اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے سزا کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے یہ کام کیا ہے وہ بذات خود جو ہے وہ مائنر ہو، اس کی ایج کم ہو یا زیادہ ہو، اس کو بھی دیکھتے ہوئے کئی دفعہ جو ہے وہ سزا کم اور زیادہ کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بیسیکلی ہم نے اب دیکھا یہ ہے کہ کس طریقے سے سیکشن 375 اور 376 جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو چیز دیکھنے والی ہے وہ ممکنہ سزائیں ہیں۔ جب سیکشل اسالٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 2 سال تک قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے لاء کے مطابق ایک دفعہ 354 ہے اور ایک دفعہ 509 ہے جو کہ ہراسانی سے متعلق ہے۔ دونوں کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے، ایک ہراسمنٹ کی سزا ہے جو کہ 3 سال تک ہے، اور دوسرے کسی بھی طریقے سے اس خاتون کی عزت کو مجروح کرنے کی کوئی بھی کوشش کی جاتی ہے، وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر 2 سال تک قید یا جرمانہ ہے۔ اور اس طریقے سے اگر ریپ ہے تو اس کی سزا ہم نے آگے ڈسکس کر لی ہے کیونکہ اس کی نیچر اتنی سیریس ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی اس سارے جو ہے وہ پروسیس کا مقصد کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدمے کے بعد کی کارروائی، کہ جب بھی کوئی ایسا کیس ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کیا سٹیپس جو ہیں وہ لینا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کارروائی کرنی ہے۔ یہ سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ ہے کیونکہ موسٹ آف دا کیسز کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو خواتین بالکل ایون سیکسول انٹرکورس ہونے کے باوجود، ریپ ہونے کے باوجود یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتی کہ ہم نے کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، خاص طور پر بڑے شہروں میں اگر دیکھیں، یونیورسٹیز وغیرہ میں اگر کوئی ایسا بھی کیس آتا ہے تو خواتین ڈرتی ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بتائیں گے۔ اگر کوئی بھی جو ہے وہ ایکشن لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لینا تو واقعی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کوئی بھی کیس نہیں کر سکیں گے۔ تو بجائے یہ کہ آپ ملزم کا ساتھ دیں، اپنے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں، اپنے حق کے اندر آواز اٹھانے سے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے
ہوں، ضرور ظاہر کی بات ہے وہ ناراض بھی ضرور ہوں گے اس چیز کے اوپر، لیکن آپ نے جو ہے یہ فیصلہ ضرور کرنا ہے کہ ہم نے، اور یہ فیصلہ فوراً کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ سارے لاز کو پہلے دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا، اپیل کا حق بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور اسی طریقے سے مختلف سماجی پروگرام بھی ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اس کے اندر مدد کر سکتے ہیں۔ تو قانونی کارروائی کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، جو پاکستان کے اندر بہت کم لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وکیل کے ذریعے ہی سارے کام کرنے ہیں، کیونکہ عام طور کے اوپر لوگوں کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے پہلا اس کا سٹیپ جو ہے وہ اپلیکیشن دینا ہوتا ہے، اور اپلیکیشن لکھنا ہی بذات خود ایک بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں اس کے اوپر بھی ہم ابھی بات کریں گے کہ اپلیکیشن کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ فلاں فلاں جگہ کے اوپر موجود تھیں، اور وہاں پر اس شخص کا نام اور باقاعدہ کلیئر نام ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس شخص کو نہیں جانتی تو آپ نے نامعلوم شخص لے کر اور اس کے حلیے کو بیان کرنا ہے کہ اس کا حلیہ ایسا ایسا تھا اور میں اس جگہ پر موجود تھی۔ اسی طریقے سے جو ریپ کو کیونکہ ہم نے اس کے اندر اسٹیبلش کرنا ہے، تو آپ نے بڑا کلیئر اس کے اندر بتانا ہے کہ کس طریقے سے ریپ جو ہے وہ کمٹ ہوا ہے، آیا پینیٹریشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ بات کرتے ہوئے تو کئی دفعہ جو ہے وہ ڈسگریسفل بھی لگتا ہے اور بڑے گندی سی چیز ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن قانون کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی نارمل ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ میری شلوار کو اتارا اور اس کے بعد جو ہے میرے ساتھ مجھے زیادتی کا شکار کیا، اور کئی دفعہ جو ہوتا ہے ایسے کیسز کے اندر، بلکہ کئی دفعہ کیا موسٹ آف دا کیسز کے اندر ظاہری بات ہے کوئی بھی شخص کھلے عام جو ہے یہ کام تو نہیں کر رہا ہوگا، وہ کسی نہ کسی بند جگہ کے اوپر کر رہا ہوتا، تو اس کے جو ہے وہ عینی شاہدین نہیں ہوتے، تو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ پارٹ ہوتا ہے۔ تاہم عام طور کے اوپر تو اس کی بڑی پریکٹس ہے کہ آپ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ جی میرا کوئی جاننے والا یا کوئی بھی قریبی شخص جو تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے کھڑکی سے دیکھ لیا، یا جو ہے وہ دروازے کے اوپر کھڑا تھا اور دروازے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا، یا دروازہ جب اس نے کھولا تو آگے جو ہے یہ تمام حرکات ہو رہی تھیں۔ تو بیسیکلی یہ جو ساری سٹوری ہے وہ نریٹ کرنا ضروری ہے، اور خاص طور کے اوپر ریپ کے سیکشنز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے وہ جو سرکمسٹینسز ہیں ان کو لازمی جو ہے وہ اس کے اندر لکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گواہ ہے تو ان کو بھی لازمی دیکھنا ہے۔ اس کے اوپر خیر ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی آ چکی ہیں کہ ایون اگر کوئی بھی گواہ موجود نہیں تھا اور صرف ڈی این اے کے ذریعے ہی یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی حرکت ہوئی ہے، پینیٹریشن ہو گئی ہے، تو دیٹ از مور دین انف۔ لیکن بہرحال یہ ایک کیس کی ریکوائرمنٹ ضرور ہوتی ہے، اور یہ چیزیں اپلیکیشن کے اندر لکھنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی وکیل کی ضرورت ضرور ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ کلیئرلی اس کو اسٹیبلش کر سکیں۔ اب مقدمہ خاص عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے عام طور کے اوپر، تو جب ہم اینٹی جو ہے وہ ریپ لاز کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے یہ 2020 کے اندر ایک قانون آیا، اس کے مطابق تو یہ تھا کہ ایک باقاعدہ ایک اسپیشل عدالت بنائی جائے گی جو صرف اور صرف ریپ سے متعلق کیسز کو سنے گی، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ابھی تک کسی ایسے طریقے سے نہیں ہو سکی۔ بہت کم جگہیں ہیں جہاں پر جو ہے وہ اسپیسیفکلی کورٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کی گئی ہیں، لیکن عام طور کے اوپر یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی کوئی بھی سیشن کورٹ ہوتی ہے، ایڈیشنل سیشن کورٹ ہوتی ہے، اسی کو وہ پاور دے دی جاتی ہیں کہ اسپیشل کورٹ بھی بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کیس جو ہے عام طور کے اوپر سیشن کورٹ ہی سن رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی سیشن کورٹ جو ہے اس کیس کو سن سکتی ہے اور اس کے اوپر سزا دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پبلک پروسیکیوٹر کا بھی کردار اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سرکار کی مدعیت کے اندر بیسیکلی ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے اوپر پبلکلی آپ کو وکیل بھی دیا جاتا ہے، ایک اسٹیٹ کونسل بھی اپوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ کے پاس یہ رائٹ ضرور ہوتا ہے کسی بھی دوسرے کرمنل کیس کی طرح کہ آپ جو ہے وہ سرکاری وکیل سے بھی استفادہ کر سکیں، لیکن یہ بہت کم جو ہے کوئی اچھا وکیل آپ کو ملتا ہے پبلک پروسیکیوٹر۔ اور اس طریقے سے جو متاثرہ خاتون ہیں، جو وکٹم ہیں، ان کی گواہی اٹسیلف جو ہے وہ بڑی مضبوط سمجھی جاتی ہے کہ اگر کچھ عورت الزام لگا رہی ہے تو یہ بذات خود ایک اچھی خاصی
ایک اچھا خاصا جو ہے وہ مضبوط اسٹیٹمنٹ ہے. ایون دو آپ نے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے، مختلف حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو اسٹیبلش تو ضرور کرنا ہے، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ایف آئی آر درج کروانے کے ساتھ ہی ایک اپلیکیشن آپ موو کرتے ہیں جیسے ہی تھانے کے اندر، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر ہونا ضروری ہوتی ہے. اور اب عام طور کے اوپر جو ہے جو پولیس کی جو ہے وہ ساری ایس او پیز بن گئی ہیں. اس کے اندر ایسے کوئی بھی کیس ہو جس کے اندر زنا کا چارج ہو یا پھر خاتون کے اغوا ہونے کا چارج ہو، تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر وہ اس کے اوپر پرچہ ضرور دے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی ایف آئی آر نہیں کاٹتے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ آپ سیکشن 22 سے 22B کے تحت سیشن کورٹ کے اندر ہی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ پرچہ جو ہے وہ کاٹا جائے، اور عام طور کے اوپر اس کے اوپر کارروائی ہو جاتی ہے انلیس کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز ہو جس کے اندر یہ ثابت ہو سکے کہ یہ بالکل ہی کوئی جھوٹا مقدمہ ہے. اسی طریقے سے پولیس کا کام ہوتا ہے تحقیقات کرنا، اور لیکن اس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے اپلیکیشن دینے کے فوراً بعد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا میڈیکلی جو ہے اپنے آپ کو ایگزامن کروانا ضروری ہے، جس کے لیے آپ کو اپنے متعلقہ جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر جانا ہوگا. جو بھی پبلک ہاسپٹل آپ کے پاس نزدیک میں اویلیبل ہے، سول ہاسپٹل، آپ وہاں پر جائیں گے اور آپ وہاں پر جا کے اپنا میڈیکل کروائیں گے. اگر کوئی بھی ہاسپٹل جو ہے وہ آپ کو ریفیوز کر دیتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے وکیل کے تھرو ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے. بیسیکلی لائر جو ہیں وہ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس ایک اپلیکیشن دیتے ہیں جس کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ جی میں اپنا میڈیکل کروانا چاہتا ہوں، تو برائے مہربانی جو ہے وہ سول جو ہاسپٹل ہے اس کو ڈائریکشن فرمائی جائے کہ میرا میڈیکل کروائیں. تو وہ کورٹ کے آرڈر کے اوپر بھی پھر آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کچھ مزید شواہد ہیں جو ایسے کیسز کے اندر بالکل آپ کو ضرور اکٹھے کرنے ہیں، خاص طور کے اوپر اگر آپ اپنی پریزنس ہی ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اور آپ شخص ایک جگہ پہ موجود تھے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے. ظاہری بات ہے اگر وہ موجود تھا تو پھر اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ وہ جس جگہ کے اوپر موقع واردات کے اوپر کیوں موجود تھا اور وہ وہاں پر کوئی اور کام کیا کر رہا تھا اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تھا. اسی طریقے سے جو خاتون نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایسے کیسز کے اندر، ان کو بھی سنبھال کر رکھنا چاہیے اور وہ بطور ایویڈنس کورٹ کے اندر پیش ہوں گے تاکہ اگر کوئی بھی داغ یا کوئی بھی جو ہے وہ ڈی این اے اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو اس کو بھی ایگزامن کیا جا سکے اور وہ بھی عدالت کے اندر جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے. اسی طریقے سے اگر وہ کپڑے کہیں سے پھٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی یا کوئی بھی ایسی چیز ہوئی ہے. اسی طریقے سے بیسیکلی یہ سارے کام جو ہیں وہ پولیس والوں کو بھی کرنے والے ہیں. یہ سارے شواہد اکٹھے کرنا بیسیکلی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہ پاکستان ہے اور یہاں پر ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. پولیس اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہی ہوتی، تو اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے تمام ثبوت اور گواہان جو ہیں وہ پولیس تک پہنچائیں. اور اگر پولیس اس کو ریکارڈ کرنے سے منع کرتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ جو ہے کورٹ کے اندر اپنے جو ہیں وہ ثبوت اور گواہان کو لے کر جائیں اور کورٹ کے اندر ان کو ریکارڈ کروائیں. اسی طریقے سے بہت ساری جو ہے ٹیکنیکلٹیز جو ہیں اس کے اندر آتی ہیں، ایسی ٹیکنیکلٹیز جن کی بیس کے اوپر موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں جن کے اوپر ایسا کوئی بھی الزام ہوتا ہے ریپ کیسز کے اندر. تو بیسیکلی ہم ان کے اوپر بات کریں گے کیونکہ ہم لائر ہیں تو ہم دونوں سائڈ کی بات کریں گے. اگر آپ وکٹم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی بات کریں گے، اور اگر آپ ایکیوز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کی بھی بات کریں گے. سب سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ وقت کی تاخیر اور رپورٹ کرنے میں تاخیر ہے کہ ایک وقوع آج ہوا ہے، ریپ آج ہوا ہے اور خاتون جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد یا ایک دن کے بعد یا کئی گھنٹوں کے بعد بھی جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ گھنٹوں بحث ہوتی ہے کہ یہ خاتون چند گھنٹوں کے بعد کیوں عدالت کے اندر پیش ہوئی، کورٹ کے اندر پیش ہوئی، یا پھر اتنے گھنٹوں کے بعد اس نے اپلیکیشن کیوں موو کی ہے، سب کے دوران وہ کیا پلان کر رہی تھی یا ایسا کچھ بھی تھا، تو اس کو پروو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے ایک کیس لا بھی دیا ہے. دفعہ نے دلیل دی کہ جرم کی رپورٹ کرنے میں تاخیر نے متاثرہ کے الزامات کی ساخ کو
کمزور کر دیا اور جعل سازی یا مبالغہ آمیز بیان کی ممکنہ صورت پر اشارہ کیا، جس کے نتیجے میں ملزم کو بری کر دیا گیا۔ ایسا کیس چند دن پہلے میرے پاس بھی ایک آیا کہ جس کے اندر تقریباً 3 سے 4 ماہ کا ڈیلے تھا، اور ہوا یہ کہ بیسیکلی جو وکٹم تھی جس کی ایج کافی کم تھی، اس کو بار بار جو ہے وہ زبردستی کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر کئی مہینوں کے بعد اس کی جو اس ایکیوز نے اس ریپ کرنے والے نے جو کوئی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی وہ لیک ہو گئیں، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ سارا کام ہوتا رہا ہے، اور اس کے بعد اس بچی کے گھر والوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروائی۔ تو ایسے کیسز کے اندر ایف آئی آر درج تو ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ثبوت اور شواہد آپ کے پاس نہیں رہ جاتا۔ تاہم وہ جو بچی چھوٹی ہے اس کا ایک بیان بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اگر بعد میں یا پھر کوئی بھی ایسا ڈی این اے اسٹیبلش کیا جا سکے تو وہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی صورتحال ثابت کر دینا جو اس کے قریبی رشتہ دار یا اس موقع واردات سے ریلیٹڈ جو ہوں، وہ ہر کیس کے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک میرے کیس کے اندر تو وہ جو ہے وہ ایک ہی گھر کے اندر سارے رہنے والے لوگ تھے، یعنی کہ فیملی ممبرز تھے، تو جس کی وجہ سے اس کو پروف کرنا تھوڑا سا آسان ہو گیا کہ جب فیملی ممبرز ہی آ کر اس کے اوپر اپنا گواہی دینا شروع کر دیں تو اس کو تھوڑا سا مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رضامندی کی ہیرا پھیری کے اوپر ہم نے بات کی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، جس طریقے سے کیونکہ ریپ کی جب ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اٹ شوڈ بی اگینسٹ ہر وے۔ اب موسٹلی کیسز کے اندر جب ہم آتے ہیں عدالت کے اندر تو ملزم یا تو یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کہے کہ جی میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، اور اگر یہ کسی طریقے سے وہ ثابت نہیں کر سکتا تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ اس کی ول کے ساتھ تھا۔ اس کے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کا مختلف طریقہ ہیں، جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم دونوں سائڈوں سے بات کریں گے۔ جب ہم ایکیوز کی طرف سے بات کرتے ہیں اور آپ کو واقعی کلائنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ جی نہیں ہماری تو پہلے سے دوستی تھی، اور یہ تو ہم نے بڑے عرصے جو ہے اس کے بعد اپنی مرضی سے ہم لوگ ملے اور ہم نے یہ سارا کام کیا، اور بعد میں خاتون نے پیسے ہتھیانے کے لیے یا پھر بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا جو ہے وہ معاملہ کیا، اور ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پروفیشنلی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ جھانسے میں دے کر پھنسا کر اور اس کے بعد ان سے پیسے اینٹھیں۔ تو یہ ایسے طریقے کے اندر مختلف طریقے جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ اس کے ساتھ کوئی چیٹ ہو رہی ہے، کوئی میسیجز آپ کے پاس موجود ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ جی آپ لوگوں کی تو پہلے ہی اتنی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نہیں ہے تو آپ جو کال ریکارڈ اپنا لے کر آ سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے گھنٹے جو ہے کالز پر بات کرتے تھے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ جو ہے جو کچھ بھی ہوا وہ ہماری ول کے ساتھ ہوا ہے، اپنی ہم دونوں کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کیسز کے اندر اس کے علاوہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی پرانی پکچرز ہو سکتی ہیں، آپ کے پاس کوئی پرانی ویڈیوز ہو سکتی ہیں جس کے اندر آپ ویسے آپ ساتھ بیٹھے ہیں یا آپ کی کتنی فریکنس شو کی جا رہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کا روزمرہ کا معمول تھا، آپ کے آپس میں تعلقات تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ سوال ہے، یہاں پر بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ متاثرہ کی ساکھ پر سوالات اٹھانا، مطلب کہ آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار اس لڑکی کا تو کریکٹر ہی ایسا ہے، تو یہ ایسی صورت کے اندر یہ تو پہلے بھی ایسے کیسز کر چکی ہے، اس کے اتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کی اتنی دوستیاں ہیں، یہ بھی آپ کسی نہ کسی طریقے سے پروو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہیں جو ہے وہ کال گرلز یا جن لوگ جو پیشہ ورانہ ہی پروسٹیٹیوٹس ہیں، ان کا کئی دفعہ جو ہے ایسے کیسز آ جاتے ہیں۔ آپ ان کی کوئی بھی ہسٹری کا ثبوت دے دیتے ہیں، آپ جا کے عدالت کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ پروسٹیٹیوٹ ہے، یا اس کا کردار جو ہے وہ پہلے بھی ایسا ہے، اس نے فلاں شخص پر پہلے بھی ایسا کیس کیا اور اس کے بعد صلح کر لی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ موجود ہے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسے گواہان موجود ہیں جو اس کی ساکھ کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، اور یہ آپ کو بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ کئی کیسز کے اندر اس طریقے سے یہ بھی میں لکھا ہے کہ دفاع نے متاثرہ کی ساکھ پر سوالات اٹھائے، اس کے بیانات میں تعداد کو اجاگر کیا اور یہ تجویز کی کہ اس کی سابقہ جنسی تاریخ رضامندی کا اشارہ دیتی ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد متاثرہ کی قابل اعتمادیت کو کمزور کرنا تھا۔ بیسیکلی اس کے کریکٹر کو ہٹ کیا جاتا ہے کہ یہ خاتون تو ہے ہی ایسی، اس سے یہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے بھی پیسے لے کر یہ کام کرتی تھی اور میں بھی اسی لیے گیا تھا، اور آپ اس کو جنا کے اندر تو لے کر آ سکتے ہیں،
لیکن آپ اس کو ریپ کے اندر نہیں لے کر آ سکتے. تو ایسے کئی کیسز کے اندر ملزم کو جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جاتا ہے کہ جی یہ واقعی یہ شخص وہاں پر گیا، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی سے گئے اور اس کے بعد میں کوئی نہ کوئی تنازعات ہو گئے. تو ایسا اکثر ہوتا بھی ہے کہ پروسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ پہلے تو جو ہے وہ جنسی تعلق بنا لیتی ہیں پیسوں کے عوض، بعد میں کوئی پیسوں کا تنازع ہو گیا یا کوئی بھی ذاتی رنجش ہو گئی تو اس کے بعد وہ اسپیسیفکلی اس کو انوائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر گواہان کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، یا پھر جو ہے اس کا میڈیکل رپورٹ بھی پھر فوراً بن جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی جی جو ہے وہ سیکسول انٹر کورس تو ہوا ہے، لیکن رضامندی کے حوالے سے اس کے اندر ڈاؤٹ کریٹ پیدا کیا جا سکتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر ملزمان کو ظاہری بات ہے اس کے اندر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا اور ان کو بری بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر ایف آئی آر کے اندر ہی بذات خود کئی ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر ملزم نامعلوم ہے تو اس کے خلیے کے بارے میں بیان نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے اگر ملزم جو ہے وہ جاننے والا ہے اور اس کے جاننے کے باوجود اس کے بارے میں نہیں اس کا نام نہیں لکھا جاتا، نامعلوم لکھا جاتا ہے، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ خاتون جو اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی، پہچانتی تھی، لیکن صرف جو ہے وہ پریشر ڈالنے کے لیے اس نے پہلے نامعلوم نام لکھا اور بعد میں اس کو معلوم کر کے اس کے نام وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیل دے دی. تو رجسٹریشن کے اندر بھی کئی ساری جو ایسی غلطیاں ہیں جو بعد میں جا کر ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ان غلطیوں کے بیس کے اوپر پھر ایکیوزڈ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتا ہے. اسی طریقے سے مقدمے کے دوران متاثرہ کہ کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لا ہے جس کے بارے میں بڑے کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ میں نے پہلے بھی کی کہ قانونی نمائندگی کا حق آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. اگر آپ کوئی بھی لائر جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی، اچھا کر سکتی کے حوالے سے ہم یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو جو نئی امینڈمنٹ آئی تھی اس کے مطابق پہلے 376 جو ہے وہ صرف اگر خاتون کا ریپ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں لگتا تھا، اور اگر مرد کسی مرد کے ساتھ جو ہے کوئی بھی ان نیچرل اگر کام ہوتا ہے تو یا پھر کوئی بھی خاتون کے ساتھ کرتی ہے ریپ تو اس کو 377 کے اندر لے کر آیا جاتا تھا. ایسے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ آتے تھے، لیکن بعد میں امینڈمنٹ کے بعد 377 کی کیونکہ سزا بہت کم تھی، 377 کو جب ہم دیکھتے تھے تو اس کے اندر جو ہے وہ میکسیمم پنشمنٹ 10 سال کی ہو سکتی تھی، لیکن بعد میں اس کو امینڈمنٹ کر کے جو ہے 377 کو بھی 376 کے ساتھ ہی ملا دیا گیا. تو اب اگر کوئی بھی ایسا ان نیچرل اوفینس بھی ہوتا ہے، مطلب لڑکا اور لڑکا ہی کوئی ایسا آپ کے اپنے اندر جو ہے وہ ان نیچرل اوفینس ہوتا ہے، ان نیچرل جو ہے وہ ڈیزائر پورا کرنے کے لیے سیکسول انٹر کورس کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی 376 ہوگا. تو جو بھی ہم لا کی بات کر رہے ہیں یہ تقریباً سیم ہی اپلائی ہوگا دونوں صورتوں کے اندر. اسی والے سے جو وقت پر انصاف کا حق ہے وہ تو آپ کو حاصل ہے، اور جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ اینٹی ریپ بل ایک آیا تھا 2020 کے اندر جس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی، لیکن اس لا کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا کہ جو بھی ٹرائل چلے گا وہ ڈے ٹو ڈے بھی چل سکتا ہے اور میکسیمم جو ہے اس کو ویکلی بیسس کے اوپر چلانا ضروری ہے. اینٹی ریپ بل کے حوالے سے میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لا ہے، آپ سب لوگ اس کو خود بھی ڈیٹیل سے پڑھیں. اس کا آرڈیننس بھی جو ہے ایکٹ بھی اٹ سیلف بھی موجود ہے اور اس کے رولز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کو بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے. اس کے اوپر بہت ساری فار ایگزامپل اگر ہم رولز کی بات کریں تو اس کے اندر ایک رول بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جب پہلی ہی ڈیٹ ہوگی جب فریمنگ آف چارج ہوگا تو اس کے بعد آپ نے ایک اسکیجول دینا ہے، یعنی کہ کورٹ نے ایک اسکیجول دینا ہوگا جس کے اندر باقاعدہ یہ بتایا جائے گا کہ جی یہ ڈیٹس ہوں گی، چاہے وہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل چل رہا ہے یا ویکلی چل رہا ہے، اور دونوں پارٹیز کو بتایا جائے گا کہ جی اس طریقے سے آپ نے اپنے جو ہے وہ ایویڈنسز لے کے آنی ہے تاکہ اس کیس کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ ختم کیا جائے. اسی طریقے سے اپیل کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اپیل ہائی کورٹ کے اندر جاتی ہے تو ہائی کورٹ 2 سے زیادہ ڈیٹس نہیں دے سکتی تاکہ جو ہے اس کیس کو جلدی سے جلدی ختم کیا جا سکے.
تو اس حوالے سے یہ لا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اور بڑی سی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل اس کے اوپر یہ بھی ایک لا بڑا جو اچھا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جس کا جو وکٹم ہے وہ نہیں آنا چاہتی اپنے ایکیوز کے سامنے، ایک ہی کٹہرے میں آمنے سامنے نہیں ہونا چاہتے ایک ہی عدالت کے اندر، تو وہ اس ملزم کو عدالت کے اندر نہیں لایا جائے گا۔ وہ بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہو سکتا ہے لیکن وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خاتون کو بھی حق ہے کہ اگر وہ ویڈیو کے ذریعے کارروائی کرنا چاہتی ہے ساری، تو وہ ویڈیو کے ذریعے کر لے، وہ اپنے شبہات بھی جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا جو ہے وہ سنیریو چینجنگ لا ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ابھی ہونا باقی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی خوف اور دھمکی اس کو ملتی جاتی ہے تو ان رولز کے مطابق جو ہے اس کے خلاف بھی کارروائی فوراً کی جائے گی، تاکہ جو ہے اس متاثرہ خاتون کو بہتر طریقے سے انصاف دیا جا سکے۔ مزید جب ہم بات کرتے ہیں ان کیمرہ کارروائیوں کا حق بھی خاتون کے بعد موجود ہے۔ خاتون یہ اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ جو بھی کارروائی ہوگی وہ ان کیمرہ ہوگی۔ ان کیمرہ سے مراد یہ ہے کہ لمیٹڈ لوگ ہوں گے اور اس ساری جو ہے وہ کارروائی کی کوئی بھی میڈیا پبلیکیشن نہیں ہو سکتی جس کے اندر خاتون کا نام، خاتون کے گواہوں کا نام، خواتین کی شواہد کے بارے میں معلومات، تو کوئی بھی آؤٹ آف کورٹ نہیں جائے گی، اور عدالت جو ہے وہ ان کیمرہ ساری چیزوں کو سنے گی، یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی بھی رپورٹنگ کرنا الاؤ نہیں ہوگی۔ اکثر آپ نے جو ہے وہ اخباروں کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ خاتون کے نام کے علاوہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ گاف اور بے کی زبردستی کر دی گئی، الف اور بے نہیں، مطلب اس طریقے کے ورڈ یوز ہو جاتے ہیں تاکہ جو ہے اس خاتون کی جو ہے وہ آئیڈینٹی باہر نہ آ سکے۔ اسی طریقے سے جو اکیوزڈ ہے اس کے بھی نام جو ہے وہ باہر نہیں لیا جاتا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ الزام جو ہے وہ جھوٹا ہو اور کوئی بھی جو ہے وہ لیگل اس کے اوپر بار نہ آ سکے۔ مزید اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ کیس لاز اس کے اوپر موجود ہیں۔ فار ایگزامپل مختارہ مائی کیس 2002 کے اندر آیا، ایک بڑا جو ہے وہ ہائی لائٹڈ کیس تھا جس کے اندر مختارہ مائی کو جو ہے وہ پنچایت کے کہنے کے اوپر سب نے پورا ایک اجتماعی زیادتی کا شکار کیا گیا، اور بعد میں اس خاتون نے جو ہے وہ بڑی ہمت دکھاتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو رپورٹ بھی کیا اور اس کیس کو کافی سارا فالو اپ بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس لا تھا، ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا بیسیکلی، مور دین اے لا اٹ از مور دین اے سوشل امپیکٹ اس کا بہت زیادہ تھا۔ اس کے بعد ملک بھر کے اندر ایسے کیسز کے اوپر کافی ساری بات ہونے لگی اور کھلے عام لوگ بات کرنے لگے، خواتین زیادہ سے زیادہ رپورٹ کرنے لگیں کہ اگر اس خاتون وہ رپورٹ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ لائف چینجنگ تھا، اور بعد میں مختارہ مائی نے جو ہے وہ کافی سارے اس کے اوپر سوشل امپیکٹ کے لیے کام کیا، اور اس کے اوپر اپنے این جی او کے ذریعے جو ہے اپنے گاؤں کے اندر لڑکیوں کے حقوق کے اوپر کافی سارا کام کیا۔ اس طریقے سے زینب انصاری کی سب لوگوں کو یاد ہے کہ ایک بہت جو ہے وہ چھوٹی سی 6 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، اگر ایسا کوئی بھی کیس ہوتا ہے جس کے زیادتی کے بعد اس خاتون کو قتل بھی کیا جائے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر سیکشن جو ہے وہ 302 بھی لگ جائے گی، نہ صرف جو ہے سیکشن 376، یعنی کہ اگر آپ زبردستی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بچے کو یا اس خاتون کو جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر قتل کا آفینس جو ہے وہ علیحدہ ہوگا، اور جو زبردستی یا ریپ کے آفینسز ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گے۔ اس طریقے سے جو زینب انصاری کا کیس تھا اس کے اندر بھی یہی ہوا، اور اس کے یہ بھی ایک جو ہے وہ لائف چینجنگ جو ہے پاکستان کے اندر ایک کیس تھا، جس کے بعد پورے پاکستان کے اندر ایک پوری جو ہے وہ کمپین چلائی گئی، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ کیا کیا جو ہیں اس کے اندر چینجز لا کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ ایک ہمارے جو ہیں وہ ون آف مائی فیورٹ سینیٹر ہیں سینیٹر مشتاق صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ بل پیش کیا کہ جی جو شخص زبردستی دیتا ہے، زبردستی کرتا ہے کسی بھی خاتون کے ساتھ، خاص طور پر بچوں کے ساتھ، تو اس کو سرے عام پھانسی دی جانی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ قانون جو ہے وہ بعد میں پاس نہیں ہو سکتا، سینٹ نے اس کو پاس نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے ایسی باتیں آنا شروع ہو گئیں
بہت سارے جو ہیں وہ نئے قانون بنے، خاص طور کے اوپر جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ زینب کیس کے بعد تو اس کے اوپر کافی جو ہے زینب الرٹ جو ہے وہ ایک سیل بھی بنا دیا گیا تھا، اور جو ہے مختلف جو ہے رسپانس اور ریکوری ایکٹ ایک آ گیا، جس کے بعد یہ ہو گیا کہ جی اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ فوراً کم از کم اس کو رپورٹ تو کر سکیں، تو فوراً جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن تو لیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ کیس تھا۔ اسی طریقے سے متاثرہ افراد کی معاونت جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے، کئی ساری جو ہیں وہ غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، جو آپ کو نہ صرف لائر پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آپ کی آگاہی بھی دیتے ہیں اور آپ کے اس کے اوپر پریشر بلڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہی انصاف ظاہری بات ہے پھر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہراسمنٹ خواتین شکار ہیں جس کے اندر بہت زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس والوں کی ہے، یعنی کہ جو اپنے ہی گھروں کے اندر جن کے شوہر ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، باپ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر حکومت کی جانب سے جو ہے وہ دارالامان بھی بنائے گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر چھوڑ کر پھر ادھر دارالامان کے اندر شفٹ ہو جائیں اگر آپ اپنے گھر کے اندر سیف فیل نہیں کر رہے، لیکن ان کی حالات جو ہے وہ کافی خراب ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کافی جو ہے وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ دارالامان کے اندر بھی کس طریقے سے کیا کیا سہولیات موجود ہیں اور کیا کیا ہونی چاہیے۔ کچھ پرائیویٹ بھی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ پرائیویٹ ادارے جو ہے ان کی ایک لمیٹڈ اپروچ ہے اس کے اوپر، اور ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے وار اور زون وغیرہ کے اندر سرکاری ادارے بھی کر رہے ہیں کہ جب کہیں پر ایسے حالات ہیں کہ وہاں پر بالکل ہی جو ہے وار کی صورتحال ہے یا بالکل ڈسپلیسمنٹ کی صورتحال ہے، تو وہاں پر بھی امدادی سیل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مزید جو ہے اس کے حوالے سے آج ہم نے ساری بات کی ہے کہ ریپ لاز کس کس طریقے سے ڈیولپ ہوئے ہیں، کیا کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کی بیس کے اوپر خواتین جو ہیں ان کو جو مرد ہیں ان کو یا جو بھی ایکیوزڈ ہے وہ کس طریقے سے اس کو اس چیز کا فائدہ ہو جاتا ہے، کیا کیا ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوتی ہیں، کس طریقے سے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو جتنی جلدی سے جلدی جو ہے وہ رپورٹ کروا سکیں۔ میڈیکل رپورٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف میڈیکل رپورٹ ہی ہے تو اگر آپ کے پاس دوسرا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے تو پھر بھی ملزم کو سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کا جو کریکٹر ہوتا ہے، جو ول اور کنسنٹ ہے اس کے اندر، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کا مزید کوئی کوشچن ہے تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ مزید میں دیکھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے۔